बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तकरार प्रोग्राम आप देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ शेख रशीद साहब मौजूद हैं। किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं, कलम दवात इनका निशान है और एक मुहिम पे निकले हैं और आज लाहौर में हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। शेख साहब, मैं आपकी जो मुहिम जोई है, जो आप कर रहे हैं, जो आपका मिशन है, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं साथ, ग्रैंड अलायंस है, बहुत सारी चीजें हैं, मैं उन सब पे आऊंगा। नेशनल पॉलिटिक्स है, बट पहले एक और मामला है। पूरे पाकिस्तान में अब प्रोटेस्ट हो रहा है। एक मीडिया ग्रुप है, जंग ग्रुप, पहले वो शख्सियात को, पॉलिटिकल पार्टीज को, इदारों को, बहुत सारी चीजों को उनसे शिकायत थी, बहुत सारे लोगों को उनसे शिकायत थी। अब 15,000 दरखास्तें, कुछ लोग कहते हैं 5,000 दरखास्तें कहते हैं उनके खिलाफ आई हैं पैमरा में। बट शेख साहब, अब उम्मा को उनसे शिकायत है जो अब हुआ है। देखें, मैं 4 दफा वजीर इत्तलात रहा हूं और हामिद मीर साहब ने 4 दफा मुझ पर सियासी खुदकुश हमले किए हैं। इलेक्शन की रात जो उन्होंने एक पेड प्रोग्राम किया और सारे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 100 से ज्यादा स्क्रीनें लगाई, फिर उन्होंने मुझ पे हमला हुआ, 5 लोग शहीद हुए, अपाज हुए। उन्होंने कहा यह खुद साख्ता हमला है। लेकिन मेरी रवायत यह है कि हामिद मीर साहब पे हमला हुआ, मैंने जिंदगी में कभी जियो पे फोन नहीं किया। मैं कभी जियो पे कई सालों से नहीं जा रहा। लोग तो अब बाइकाट कर रहे हैं ना, हमारे दोस्त और भाई इमरान खान साहब। मैं नहीं कभी गया और मैंने कौम को यह साबित किया कि किसी एक चैनल के बगैर भी अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे सकता है। ये अल्लाह के हाथ में है और वो किसी पकड़ में आ गए। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के हालात इतने खौफनाक हैं, इतने खौफनाक हैं कि यहां पे तो आप देखें कि नामूस रसालत पे और सहाबा पे, शान सहाबा पे और आशिक़ रसूलों में ये मुल्क बड़ा भरा पड़ा है। ये अब मैं इस पर ज्यादा बात करूंगा ना तो बहुत दूर चली जाएगी। मैं एक लाइन में ये बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में इस चैनल में को खुदा की तरफ से अबसार आलम ने, क्या नाम है, अबसार अंसारी ने भी आज लिखा है कि हम पकड़ में आ गए। और पाकिस्तान के जो हालात हैं नरेंद्र मोदी के बाद, पाकिस्तान के जो हालात हैं अगर अब्दुल्ला जो आ जाता है, पाकिस्तान के जो हालात हैं अगर जो हसीना वाजिद के बाद हैं, जो ईरान के मामलात हैं, पाकिस्तान, पाक अफवाज और ISI पाकिस्तान की सलामती, इज्जत, तहफ़्फ़ुज़, इस्लाम की सरबुलंदी और इस कौम की बका का निशान है। हम ये नहीं कहते कि कोई आए और इस मुल्क में जो है वो जमहूरियत को पसे पुश डाल दिया जाए। मैं ये कहूँगा जमहूरियत खुद पसे पुश डाली जा रही है। जमहूरियत, मैंने नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में कहा, मियाँ साहब ये निज़ाम आप खुद लपेटेंगे, ये आपके वजन तले। जब भी 2 ताई इनको अक्सरियत मिलती है, इनका चैम्बर आ गई माशाल्लाह है वो। और उस वक्त पता था ये करने जाएंगे, इस तरह होगा। देखें, मैं लोग कह रहे थे मियाँ साहब मुख्तलिफ, मियाँ साहब सारी दुनिया कह रही थी नवाज शरीफ मुख्तलिफ में, सब दुनिया कह रही थी जी भूल जाओ 5 साल तक। अब खुद नून के लोग मुझे कहते हैं शेख साहब की बनेगा साडा। आप यकीन जाने, मैं कसम खा के कहता हूं, देखें मैं इतना तंग हूं जिंदगी में, इतना तंग हूं कि मैं बता नहीं सकता। असेंबली में जाता हूं, कल मैंने स्पीकर को कहा, स्पीकर साहब मैं 8 दफा वजीर रहा हूं, मेरे साथ आपने पहली दफा सलूक कर रहे हैं कि मेरे माइक बंद। मैं कौम को क्या बताऊं? अगर मैं छोड़ता हूं, मेरा हल्का कहना जी हुण ना छोड़ना तुसी। मैं यहां तक आ चुका हूं इस गंदी सियासत में कि देखें, असेंबली में जाते हैं, पहले हमारी सीट के आगे उन्होंने जानबूझकर प्लानिंग करके 3 हिसार बना दिए। इस असेंबली में अब खान साहब आए, खान साहब को निकलना होगा। कौम निजात चाहती है इस हुकूमत की और इस हुकूमत से और जमहूरियत से बचत और जिंदगी का एक ही तरीका है, मिड टर्म इलेक्शन। आज ये सारे लोग कह रहे हैं कि मिड टर्म की हम बात नहीं कर रहे, ये सियासी हिजड़े हैं जो आप अब मुतालबा करने जा रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन कराओ। अभी नहीं कर रहा, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं। अगर देखें, मेरी बात सुने इमरान साहब, अगर ये धांधली का इलेक्शन 11 महीने हुए शेख साहब। सर मेरी बात सुन ले, जब 1977 में 3 दिन बाद निकले थे, उस वक्त क्या आपको दौरे पड़ रहे थे जी? हम किसी गरीब के बच्चे थे तो बाहर जल रहे थे, जेलें काट रहे थे, 8-8 साल कैदें ले रहे थे। क्या हमारा वाली वारिस कोई नहीं था? आपने तीसरे दिन कॉल की, 155 सीटें थी जुल्फकार अली भुट्टो की, आपकी 25 भी नहीं थी, 20 भी नहीं थी। मैं सूबे का कैंडिडेट था, बाइकाट किया, हमने बाइकाट किया। 3 दिन बाद तहरीक चलती है तो जायज है, क्योंकि उसमें आप लोग होते हैं, राइटिस्ट लोग होते हैं। और जब गरीब का, तो जी ना एशिया सुर्ख है ना एशिया सब्ज है, गरीब का है कब्रिस्तान जो नवाज शरीफ ने बना दिया है। उनको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। वो सियासी एक इसहाकडार मुंशी रखा है, उन्होंने कहा जी इमरान खान ने इनसे बात कराई। अब इमरान खान ने खुद कह दिया कल कि इसके $100 मिलियन के
ان کا کیا شجرہ نسب تھا جی؟ لاہور والوں سے پوچھو، گوال منڈی والوں سے، میں بتاؤں گا تو قیامت آ جائے گی. نواز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہا، اسحاق ڈار صاحب کی، منشی صاحب کی بات کر رہا ہوں. میں بات کرتا ہوں تو یہ بھونڈوں کی طرح مجھ کو نہیں، پڑ اگر جاتا. سچ ہے تو آپ بتائیں شیخ صاحب، اس میں تو پھر کوئی پرابلم نہیں، نہیں. خان صاحب نے کہا کہ 100 ملین کے ان کے 2 ٹاور ہیں دبئی میں، رائٹ. اور اصل بات یہ ہے جی، دیکھیں جو پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور ہے نا جی، 10 ٹیکسی ڈرائیور لے آئیں لندن سے، 10 لے آئیں اسپین سے، میری بات سنیے گا غور سے، 10 لے آئیں دبئی سے، 10 لے آئیں لندن سے، 10 لے آئیں آسٹریلیا سے. 50 ٹیکسی ڈرائیوروں کو کہیں کہ یار جتنا اماؤنٹ آپ بتائیں گے لوگوں کا 10% ہم آپ کو دیں گے، 20% آپ کو دیں گے. کسٹم میں بھی دیتے ہیں نا جی، جو چھاپا مروائے اس کو 20%، 10. 50 ٹیکسی ڈرائیوروں کو کہیں کہ 20% یہ لوٹی ہوئی. یہ کہہ رہے ہیں اب 200 ارب روپیہ ہمارا $200 بلین انہوں نے نکال لیے. سر جی یہ ٹائم دیا انہوں نے لوگوں کو نکالنے. آصف زرداری کو کہیں لائے. جب میں قوم کو کہتا تھا یہ ملے ہوئے ہیں، اب $200 ارب ہے. سر یہ تو اسحاق ڈار صاحب ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ $200 اگست ارب میں ہم ہے. ٹیم بھیجیں. سر دیکھیں عمران صاحب، اصل ہے کہ اکیلا آدمی کتنا میڈیا پہ آئے. میں نے قوم کو کہا کہ میں حقیقی اپوزیشن کا رول ادا کروں گا. 1 سال ہو گیا یہ سوئٹزرلینڈ میں قانون بنے، میں یہاں سے چیخ رہا ہوں. 1 سال ہو گیا انہوں نے جان. دیکھیں سرمایہ دار کے پاس تو ملازم ہوتے ہیں، ماس کمیونیکیشن ہوتی ہے، انٹرنیٹ ہوتا ہے. ان کو 1 سال پہلے پتا کہ سوئٹزرلینڈ سے کیا قانون بنا ہے. آپ لندن گئے، آپ نے کہا جی انویسٹمنٹ لائیں، یا انہوں نے کہا جی لندن میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ تو آپ کے بچوں کی ہے. ایشیا کے تیسرے بڑے انویسٹر ہیں یہاں. کس منہ سے آپ کہیں گے جی؟ دیکھیں جی بنگلہ دیش میں کتنی چلو بنگلہ دیش بھی چھوڑیں جی، ممباسا، تنزانیہ، 300-400 فیکٹریاں سرمایہ داروں کی، ٹیکسٹائل، سٹیل ملز. کہاں سے لے کے گئے ہیں یہ پیسے؟ پیچھے سے لائے تھے. ان کی کوئی نسل آباد افریقہ میں. جتنی انڈسٹری اس وقت لگی ہے افریقہ میں، وہ ہماری لوٹی ہوئی غریبوں کے پہ ظلم ڈھا کے سرمایہ دار وہ کارخانہ لگاتا ہے جس کی مارکیٹ ہو چینی کا، مرغی کا، دودھ کا. دیکھیں آپ سیاسی نیٹ ورک دیکھیں، ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت ہے جس کا ہم ٹیکس دیتے ہیں، یہ ٹیکس چور اس کے کارخانے لگاتے ہیں. کسی کی جرت ہے جی ایکسائز؟ یہی تو کسی کی جرت ہے کہ کوکا کولا کی فیکٹری میں جائے؟ یہی کسی کی جرت ہے کہ وہ پیپسی کی فیکٹری میں جائے، سافٹ ڈرنکس کی؟ ایک وال سٹریٹ جو ہے وہ پاکستان میں بھی بن رہی ہے، بن گئی ہے. سر جی اگر قوم نکلے گی نا تو بچت ہوگی اس غریب لوگ کی. قوم تو 200 ارب قوم کیسے واپس 200 ارب تو کوئی چیز نہیں ہے، کئی ہزار ارب ہے. ہم جو ہیں آئی ایم ایف کا قرضہ دینے والے، ہم جو ہیں آئی ایم ایف کا بجٹ پے کرنے والے، انہوں نے پینا ہے. دیکھیں ہم آئی ایم ایف کو لکھ کر دے کے آئیں گے کہ یہ بجلی کا ریٹ ہے جی، یہ بجلی کا ریٹ ہوگا ہمارا، یہ ہماری ریٹرن ہوگی. سرمایہ دار انڈسٹریلسٹ سے نواز شریف کبھی ٹیکس وصول نہیں کرے گا، ہر دفعہ وڈرا کرے گا، ہر دفعہ وڈرا کرے گا. انٹرنیشنلی حالات ایسے ہیں، ان کی ضرورت ہے. سارے عالم عرب میں ساری، ایون کل پرسوں جو ہمارے ایک مقدس ملک میں بھی حالات جنم لے رہے ہیں. سو یہ سارے حالات اس نہج پہ آ رہے ہیں کہ پاکستان میں پاک فوج، آئی ایس آئی، اس کے اداروں کو عزت اور امیج سے زندہ رہنا بہت ضروری ہے. یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے کہ فوج اور آئی ایس آئی کا امیج تباہ کر دیا جائے. اور ٹکے ٹکے کے چھچورے. اس ایجنڈے میں شامل کون کون ہے شیخ صاحب؟ حکومت اور حکومت. دیکھیں نواز شریف کو پتا ہے کہ پاکستان کی نواز شریف صاحب آپ کی یہ کہہ رہے ہیں حکومت، شیخ صاحب دیکھیں بڑا کلیئر، پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ، لوگوں نے ان کو منتخب کیا. میرا آپ بیان لکھیں. فرسٹ ٹائم جب نواز شریف آئے، پہلے دن انہوں نے مطالبہ کیا کہ جنرل بٹ کو آئی ایس آئی میں لگایا جائے. میں ساتھ تھا. فوج نے کہا جنرل عزیز کو لگاتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں. یہی حال بے نظیر شہید بھٹو کا تھا، انہوں نے ریٹائر جنرل کلو کو لگا دیا. کیونکہ خوف جو ہے ان لوگوں کو. اسمبلیاں تو عمران خان صاحب نے شکر ہے سال کے بعد، ورنہ تو اس نے عمران خان کو خراب کر دیا تھا بنی گالا جا کے. شیخ صاحب 2 باتیں کر رہے ہیں. ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اپنا خوف ہے، دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل سازش ہے. اس وقت کیا ہے؟ دیکھیں ان کو اپنا بھی خوف ہے. اس خوف کے تحت یہ عمران خان کے پاس گئے، وہ سادہ آدمی ہے، اس کو کہنے لگے جناب یہ جوتی طالبان نے دی ہے. میں انفارمیشن 4 دفعہ کی ہے، مجھے پتا خبر کیسے نکالی جاتی ہے. انہوں نے کہا جی لوگ مجھے انہوں نے ساری ہیڈ سرخیاں لگا دی، جوتی طالبان نے دی ہے.
کیا قوم پوچھنے کا حق رکھتی ہے کہ طالبان سے مذاکرات کہاں پہنچے ہیں؟ میں کہتا تھا یہ دھوکے باز ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں. ساری پارٹیوں کو نواز شریف نے بلایا، یہ سارے ایک ہی پارٹی کے لوگ تھے دوسرے. مجھے کہا جی شیخ رشید تو 1 سیٹر ہے. شکر کرو میں 1 سیٹر ہوں. میں اگر 10 سیٹر ہوتا تو آج تک میں یا آر ہوتا یا پار ہوتا. آج کوئی آدمی اس ملک میں بتائے، میں نے کل اسمبلی میں اٹھ کر کہا ہے کہ دس از دا بیسٹ ٹائم فار مذاکرات. کوئی ہے جو آپ کا مذاکرات کر رہا ہے؟ جھوٹے نہیں. ویسے میاں صاحب نے جھوٹے چودھری نثار صاحب کو کہا، ان کا سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے کہ اب ہم براہ راست مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں. کتنے مہینے کا کام ہے جی یہ کوئی یو این کی سیز فائر ہونی ہے؟ کوئی یو این او کی ساری قوموں اور مشترکہ عالم منڈی کو یونائٹڈ نیشن میں اتنے عرصے میں تو شیخ صاحب وہ بھی ہو جاتا ہے میرے خیال میں. تو نہیں، آپ مجھے بتائیں کتنا عرصہ درکار ہے؟ اگر ان کی نیت ٹھیک ہو، اس وقت خود طالبان بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ طے ہو جائے. اس وقت ان کی بھی ضرورت ہے کہ یہ ایک باہمی افہام و تفہیم ہو جائے. لیکن ہوگا کیا؟ یہ آپ دیکھ لیں گے کہ آج کتنی تاریخ ہے؟ آج شیخ صاحب 17 تاریخ ہے. 17. آپ دیکھ لیں اگلے مہینے کی 6 7 تک 27 تک یہ لڑائی شروع ہو جائے گی بھائی. بلکہ نیکسٹ میں ہی دیکھ لیں آپ 28 30 کو 10 15 دن بعد. اچھا دیکھیں طالبان کے ساتھ شدید قسم کے حالات خراب ہونے جا رہے ہیں آپ کے. بجلی ہماری نہیں بنی، طالبان کے حالات ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہوئے، مہنگائی پاکستان میں ویسے ہی ہے. تو یہ معاشی اشاریے جو ہیں جو اسحاق ڈار صاحب دے دیتے ہیں ہر دوسرے چوتھے دن. ایک بریک لے لوں گا. ایک منٹ مجھے آپ نے نہیں میں ابھی دینا چاہتا ہوں. اسحاق ڈار جس دن سچ بولے گا اس کی سیاسی زندگی کا آخری دن ہوگا. اس سے بڑا جھوٹا منی لانڈر اس پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا کبھی. جس بندے نے خود سٹیٹمنٹ دیا ہو کہ میں نواز شریف کی منی لانڈرنگ کرتا تھا، کہے کہ میرا وہ بیان نہیں ہے، آ کے کہے کہ میرا بیان نہیں ہے، میں نے سنگین کے سائے تلے دیا ہے، آئے ٹی وی پہ کہے. اور جس بندے نے جب مشرف کے دور میں بات اٹھائیں اور اٹھاتا ہوں، میں تو اتنا اٹھاتا ہوں آپ یقین کریں. یہ حالت تب آئی ہے میری کہ ایک شخص جو 8 دفعہ رہا اس کا سپیکر، میں اب کیا کروں؟ اگر اسمبلی میں بھی سپیکر بند ہونے ہیں تو اس اسمبلی میں اس کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی؟ مجھے بتائیں. جو ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے پہلے، اور جنہوں نے آئی ایم ایف کو جعلی سٹیٹمنٹیں دی، جب پیپلز پارٹی کے ساتھ گئے باہر جا کے کہا خزانہ تو ڈوبا پڑا ہے. اب لوگوں کو کہہ رہے ہیں جی اب بس دیکھیں نا 2 یورو 2 ارب آ گئے، ہماری لاشوں پہ آئے ہیں، 2 نسلوں کو بیچ کے آئے ہیں. گریس کے انٹرسٹ ریٹ سے، سری لنکا کے انٹرسٹ ریٹ سے آپ نے دگنا لیا ہے. بالکل. یہ اس کا جواب جو ہے وہ اسمبلی میں شیخ صاحب اگر مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے. ایک بریک ناظرین جہاں پہ ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، بریک سے واپس آ رہے ہیں. شیخ صاحب، عمران خان صاحب اور بلکہ اب کاف لیگ بھی اور جماعتیں بھی تحریک چلانے جا رہے ہیں. ڈی چوک سے اس کا آغاز ہوا تھا. ایک ٹرین مارچ بھی شیخ صاحب کریں گے. ان ساری چیزوں میں نے پوچھنا ہے ایجنڈا ہے کیا، ٹائمنگ یہ کیوں ہے؟ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی. ناظرین ہم شیخ رشید صاحب سے بات چیت کر رہے ہیں. شیخ صاحب اب جو تحریک آپ شروع کرنے جا رہے ہیں، ٹرین مارچ آپ کریں گے، 20 تاریخ کو آپ کو ہائی کورٹ میں بھی آپ کا پروگرام ہے، آپ ہائی کورٹ میں بھی آئیں گے. پہلے یہ تو بتائیں ہائی کورٹ میں کیا ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں اور کیا اس سے نکال؟ میں 18 کو کل گجرانوالے کر رہا ہوں. ہم نے 9 کو بھی لال حویلی کے بعد جلسہ کیا. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر مسائل زیادہ لوگ باہر نہیں آئیں گے تو ان کے مسئلے کبھی حل نہیں ہوں گے. دیکھیں اسمبلیوں کے لوگوں کے وہ مسئلے ہی نہیں ہیں. ان کو بجلی کا بل تکلیف نہیں دے رہا. وہ نہیں دیکھتے کہ بجلی کا بل اسمبلی کا ممبر شیخ رشید نہیں دیکھتا کہ بھئی یہ کتنے یونٹ جل گئے ہیں. یہ کلاس نہیں ہے. وہ سینٹ میں وہ لوگ آئے پچھلے دور میں، دیکھیں آصف زرداری صاحب نے، نواز شریف صاحب نے، انہوں نے اتحاد کر لیا آپس میں کہ مل کے سیٹیں بانٹ لیں. کسی صوبے میں نہ ووٹ. دیکھیں جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ 14 دفعہ آپ نے غیر ملکی دورے کیے ہیں، ایک دفعہ آپ کو نصیب نہیں ہوا کہ آپ سینٹ میں آئیں. اور یہ بھی ریکارڈ ہے. اور ایجنسیوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ شیخ رشید کس دن اسمبلی میں آیا، کس دن اس کا ٹور ہے. ایک دن پہلے انہوں نے آنا تھا. میں خان صاحب کو بھی کہا، میں نے کہا جی آنا ذرا آج تھوڑا جا کم پکانا ہے ادھر. عمران خان صاحب کو آپ نے کہا کہ اسمبلی میں جی ٹھیک ہے. جس دن ہم وہ ساری باتیں ہوئی، ہم کل گجرانوالہ میں ہم نے کوئی 6 یا 7 ہی بینر لگائے ہوں گے. ڈی سی او صاحب نے ان کو اتروائے اور میں نے 2 دفعہ فون کیا. ڈی سی او صاحب نہیں تھے. کل ہمارا جلسہ ہے گجرانوالہ میں شام 5 بجے. سر ان کو برداشت نہیں ہے. یہ چاہتے نہیں کہ عوام کی آنکھیں کھلیں. یہ چاہتے ہیں کہ چمگادڑ کی طرح 18 کروڑ یہ قوم چمگادڑیں ہو جائیں اور ان کی آنکھیں بند ہوں
اور دن نکلے تو یہ سمجھیں اندھیرا ہے، اندھیرا ہے تو یہ سمجھے دن ہے. چمگادڑ کی طرح یہ چاہتے ہیں قوم کی آنکھیں بند ہو. قوم کی آنکھیں کھلی ہیں، قوم کو ایک قیادت چاہیے. یہ اب کہہ رہے ہیں جی 1 سال بعد نکل آئے. اس وقت آپ کو کیا تھا جی جب آپ 3 دن بعد نکلے؟ جنوری میں کیا ہوا جی؟ آپ 65 میں کیا ہوا آپ بتائیں مجھے، ایوب خان اور فاطمہ کے الیکشن میں. شیخ صاحب وہ حالات کسی اور طرح کے تھے، وہ کہہ رہے ہیں یہ کہ وہ حالات حالات نہیں اس ہیں. سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. وہ اس جو حالات ان کے میں اشتہارات تو دیکھیں شیخ صاحب، کتنی اچیومنٹس ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے 3 مہینے لگاتار پیٹرول کی قیمت کم کی ہے، ابھی جو ہے وہ ڈالر کی قیمت نیچے آئی ہے، جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بہت سارے منصوبے وہ اپنے بتاتے ہیں کہ بجلی کے منصوبے فلاں 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 ہم نے شروع کر دیے ہیں اور اب بجلی بھی ملے گی لوگوں کو، اور لوڈ شیڈنگ نسبتاً کم بھی ہے. دیکھیں یہ روز آ کے کہتے ہیں استعفیٰ دے، ڈالر 98 روپے کا ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. 99-100 کا ہوگا اس وقت بھی. پیٹرول یہ کہتے ہیں پیٹرول دنیا میں کم ہوا ہے، آپ احسان. یہ ساری مشنری جو ہے، ساری گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے پیٹرول پہ چل رہی ہے، پیٹرول کے ٹیکس پہ چل رہی ہے. اور جو 2-2 گھنٹے کی انہوں نے لائنیں لگوائی ہوئی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی ہم نے اکانومی کو بڑا درست کر دیا ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ کتنی انویسٹمنٹ لائے ہیں آپ اس ملک میں، کتنے کارخانے لگے ہیں. اور جتنی بجلی ہے عمران صاحب، یہ آئی پی پی کے لوگ اتنی بجلی پیدا کر سکتے ہیں. بات پیسے کی ہے. پہلے آپ نے 480 ارب روپیہ ان کو دیا. کسی نے ان چوروں کا پوچھا کہ یار آڈٹ کیا کہ یہ آئل جو ہے پرائیویٹ پارٹیوں سے کیوں خریدتے ہو؟ بغیر آڈٹ کے 480 ارب روپیہ دیا. اب 300 ارب روپے کی اور پیمنٹ ہے. ساری اس ملک میں جو کام ہو رہا ہے 2 ملکوں سے ہو رہا ہے. مجھے حیا آتی ہے. ساری اب 57 بلین کا قرض آن کانٹریکٹ پہ ہے ان کا. 2 نسلیں اپاہج کریں گے یہ قرضے سے. 2 ملکوں سے یہ سارا لے رہے ہیں. الٹیمیٹلی آپ دیکھیں جب آدمی اقتدار میں ہوتا ہے نا، نظر آتا بڑا اصول ہے جی، بڑا سب کچھ ہے. بعد میں پتہ لگتا ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب آصف زرداری صاحب ہوں گے تو نواز شریف اپوزیشن میں ہوں گے، نواز شریف صاحب ہوں گے تو خورشید شاہ اور آصف زرداری اپوزیشن میں ہوں گے. حقیقی اپوزیشن 11 مئی سے شروع کی ہے عمران خان نے. اور اگر 11 مئی سے جو تحریک شروع ہوئی ہے، میں عمران صاحب آپ کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں، اگر 4 حلقوں میں ہمارے بھی 4 لگا رہے ہیں، 8 حلقوں میں 1 حلقہ بھی جال سازی کا نکل آتا ہے تو پھر اس اسمبلی میں بیٹھنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں اور اس اسمبلی کی کوئی اخلاقی قانونی حیثیت نہیں. پھر ماشاء اللہ کو صرف مڈ ٹرم الیکشن بچا سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں شیخ صاحب اس میں ایک قباحت ہے چھوٹی، دیکھیں نا آپ مڈ ٹرم الیکشن تو ابھی اس پہ ہم آئیں گے. خواجہ سعد رفیق صاحب نے بڑا کلیئر ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جو سیاہی تھی وہ جعلی تھی. اب وہ سیاہی اس وقت نون لیگ کی گورنمنٹ تو نہیں تھی، اس وقت الیکشن کمیشن آزاد تھا اور وہ سب کی مرضی سے بنا تھا. اگر سیاہی جعلی تھی تو اس کے نقصانات آپ کو بھی ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نقصانات ہمیں بھی ہوئے ہیں. تو پھر سر اس میں لڑائی اب کس بات؟ دیکھیں سیاہی سے بات بہت آگے. جو لاہور میں ڈبے کھلے ہیں، جو اعتزاز احسن نے ایک وائٹ پیپر کہہ رہے ہیں میں جاری کر رہا ہوں، میں نے ان کے ٹی وی پروگرام دیکھا ہے، یہاں تو پورے وہاں وہ بھوسا بھرا ہوا ہے ان ڈبوں میں. دیکھیں تحریک انصاف کا سب سے بڑا جو پرابلم تھا، تحریک انصاف کے پاس پہلی دفعہ وہ لارج سکیل الیکشن پہ جا رہی تھی تحریک انصاف، اس کے پاس ٹرینڈ ورکر نہیں تھا. انٹرنیٹ کا بہت بڑا کھلاڑی تھا ان کے پاس ایس ایم ایس کے بہت بڑے ماسٹر پلیئر ہوں گے، یا وہ کیا ہوتے ہیں یہ ویب سائٹ کے. لیکن وہ پولنگ سٹیشن پہ چور کی آنکھوں میں دیکھ کر باتیں کرنے والا صلاحیت ان میں تھی، ان کی ٹریننگ نہیں تھی. یہ لوگ الیکشن کے لڑکے گھروں میں جا کے بیٹھ گئے. ہم لوگ تو تھیلے کے ساتھ پہرا نہیں دیا. وہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم تھوڑے محتاط نہیں رہے، لیکن جس طرح کی دھاندلی کی شکایت کی جا رہی ہے، اس طرح کی دھاندلی میں پولنگ ایجنٹ کیا کرے گا شیخ صاحب؟ سر پولنگ ایجنٹ بہت کچھ کر سکتا ہے. ہمیں ایک ضمنی الیکشن میں ہروایا گیا 5000 ووٹوں سے، اور 5 لاشیں بھی ہمیں ملی، 2 اپاہج ہوئے، 3 شہید ہوئے ہمارے. لیکن ہم نے نوٹ کیا کہ کن کن حلقوں میں انہوں نے کیا کیا. یہ سلیکٹڈ انہوں نے ویل آرگنائز پلان کیا ہوا تھا. اس ویل آرگنائز پلان کا حصہ تھا کہ اس قوم کو ایسی مخبوط الحواس حالات سے گزار دیا گیا ہے. میں کہنا نہیں چاہتا کہ دیکھیں ایک بھائی، میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی اور پالیسی ہے، میں دونوں کی ایک پالیسی سمجھتا ہوں. بعض اوقات مجھے شک پڑتا ہے کہ شاید شہباز ایک بہتر سوچ رکھتا ہے، کیونکہ وہ لاہور میں جلسہ کرتا ہے تو وہ جیو کے خلاف کرتا ہے.
وہ لاہور پنجاب اسمبلی جو ہے جیو کے خلاف قرارداد پاس کرتی ہے. وفاقی حکومت کی ادھر ہے, وہ تو بات نہیں کی انہوں نے. دیکھیں نا وہاں امجد دستی صاحب نے سٹینڈ لیا, اس کے وزارت سپیکر بند اطلاعات کر کی دی. بات کر رہا ہوں, اتنا بڑا انسیڈنٹ سر ہوا, لوگ وزارت سڑکوں پہ آ گئے اطلاعات ہیں کو اور بات سو میں نہیں. اسمبلی کی بات کریں, وہاں امجد دستی ایک سٹینڈ لیتا ہے, اس کے سپیکر بند کر دی جاتے ہیں. قومی اسمبلی میں یہ پوری پلاننگ کی جاتی ہے کہ بھئی اس قسم کی کوئی قرارداد نہ آئے جو پنجاب میں آئی ہے. سو میں بعض اوقات میرے تو یہ ڈویژن ہے نون لیگ میں. ویسے تو نون لیگ میں آج کل ٹوٹل ڈویژن ہے, نثار ادھر ہے, آصف ادھر ہے. اچھا شیخ صاحب, اس حوالے سے کچھ اور خبریں بھی آ رہی ہیں, اور ایک بریک لے لیتے ہیں پروگرام میں, اور بریک کے بعد میں نے پوچھنا ہے کہ نون لیگ میں فارورڈ بلاک یہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں مبینہ طور پر, اور ان میں کوئی صداقت ہے یا نہیں. ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, شیخ رشید صاحب سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. شیخ صاحب, مسلم لیگ نون فارورڈ بلاک ابھی پی ٹی آئی کا بن رہا تھا وہاں کے پی کے میں, اب یہاں سے بھی سرگوشیاں ہو رہی ہیں. دیکھیں پولیٹکس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن کیا یہ بھی ہو سکتا ہے شیخ صاحب, تو آپ اسمبلی جاتے بھی ہیں, لوگ آپ کو ملتے بھی ہیں, آپ کے پرانے دوست ہیں. کے پی کے میں عمران خان نے ہر چیز اپنی سٹیک پہ لگائی ہے. اگر وہاں ڈیلیور کرتے ہیں تو ان کا مستقبل ہے, اور وہاں چوہے لگے ہوئے ہیں عمران خان کے پیچھے بھی, لیکن وہ کچھ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد جو خوف ان پہ مسلط رہے گا کہ اسمبلی توڑنے کا, سو اس میں لوگ ٹھیک رہیں گے. لیکن پنجاب جو ہے, دیکھیں نواز شریف صاحب نے کسی صوبے میں, دیکھیں نا 3 صوبے جو ہیں وہ مختلف حکومتوں کو دے کے یہ انہوں نے میسج دیا کہ میں ڈیموکریٹ ہوں, اصل صوبے پہ وہ بیٹھ گئے. ایک آدمی نے 3 بٹیرے شکار کیے, اس نے کہا یہ میرے بھائی کا, یہ میرے چھوٹے بھائی کا, یہ تیسرا جو مجھ سے مانگے گا نا اس کی ایسی کی تیسی. سو انہوں نے پورا منور کیا. دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے اب سندھ میں, لیاقت جتوئی کا کیا حال ہے, غوث علی شاہ کا کیا حال ہے, ساری مسلم لیگ نون سندھ میں ٹکے ٹوکری ہوئی بڑی ہے, بلوچستان میں کیا حال ہے. انہوں نے کہا چھوڑو, یہ ایسے ہی تنگ کرنے والا کراؤڈ ہے. اصل کراؤڈ ہے پنجاب کے لوگ سادہ ہیں, ان کو بے وقوف بناؤ میٹرو بسوں سے. اب ہم 3 ایم این اے ایک شہر کے کہتے ہیں خدا کا واسطہ یہ لاہور ہی لے جاؤ میٹرو بس, اور اگر لاہور کی بھی آپ سٹڈی دیکھیں, ممکن ہے میں جھوٹ ہوں, کل اس کی تردید آپ لوگ وہاں میں نے ہیں, آپ لوگوں سے مشاورت, کوئی مشورہ, کوئی مل بیٹھ کے مشورہ کھیت سوا. دیکھیں نا, ایک طرف عمران خان ہے, ایک طرف میں ہوں, ادھر اسد ہے, تینوں لوگ کورٹ میں جا رہے ہیں. میں کورٹ میں چلا گیا ہوں, عمران خان کی پارٹی کورٹ میں کہ یار ہمیں سارا مری روڈ ہمارا تباہ کرنے جا رہا ہے 50 بلین سے, اور عمران خان نے 11 مئی کی تقریر کو کہا کہ ایشین بینک کے کون سا بینک کہتا ہے یہ 4 بلین کا پروجیکٹ ہے. انہوں نے کہا 8 بلین آپ کو دیتے ہیں پرویز رشید نے. اور مجھے شک ہے کہ پرویز رشید کو جو ہے نا, اس کی ٹائمنگ ہونی چاہیے انفارمیشن منسٹری میں, کس وقت وہ بیان دے تو اس کو سالڈ بیان سمجھا جائے. 8 بلین انہوں نے کہا جی کہ مجھے دے دیں آپ. انہوں نے کہا تحریک انصاف نے دے, ہم بنا دیتے ہیں 8 بلین. 8 بلین کہاں اور 50 بلین کہاں, 8 × 48 600 گنا فرق ہے, بہت فرق ہے, 6 گنا فرق ہے, 600 گنا ڈیفرنس ہے, 6 گنا فرق ہے. بالکل. سو اس میں کامن آدمی کے لیے کوئی ان کا میکانزم ہے تو یہ بتائیں جی, اس کو کوئی سہولت دی ہے انہوں نے 1 سال میں. ایسی ٹی وی دیکھیں, آپ نون لیگ کی ڈویژن کی شیخ صاحب بات کر رہے تھے کہ اس کے اندر ڈویژن, دیکھیں میں فارورڈ بلاک کی بات, میری تو کاف لیگ میں بھی بنا تھا. دیکھیں کاف لیگ میں تو کیا بننا تھا, نواز شریف کی جو موجودہ حالات ہیں, اگر لوگ باہر نکل آئے تو وہاں تو دیکھو 60-70 ایم این اے تو مشرف والے ہیں. جب یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 ٹرائل ہونا, میں نے کہا پہلے ان 6 وزیروں سے تو استعفیٰ لو. ہل جل ہو رہی ہے یا نہیں ابھی آپ سیاست پاکستان میں آل آف سڈن کر رہے ہیں یا میں کوئی پیشن کوئی نہیں. دیکھیں آلریڈی وہاں گروپنگ ہے, لیکن اس قدر گروپنگ ہے کہ وہ کوئی فارورڈ بلاک بنانے جائیں گے, اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. گروپنگ از دیئر, لیکن یہ بہت بڑی بات ہے, میں وقت سے پہلے کہہ دوں. لیکن اگر عوام کا طوفان آتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے پھر طوفان کے آگے کون کھڑا ہوتا ہے. اچھا شیخ صاحب, یہ جو ڈی چوک سے آغاز ہوا ہے, اس کا اختتام کیا ہوگا؟ میں مختلف پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ یہ سال, کل یہ رہ جائے تو کہیں کہ جی یہ سارے لوگ کہتے تھے 5 سال رہ گئے 5. یہ سال نواز شریف کے لیے بڑا سال ہے, یا اس میں وہ گھر چلا جائے گا
اور کسی طریقے سے بھی گھر چلا جاتا ہے. عمران خان اتنے بلکہ کل پرسوں ہم گاڑی میں تھے, میں نے کہا جی میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ پیڈ اور بیٹ سے کھیلو, آپ تو کریز سے باہر کھیل رہے ہیں. جب میں کہتا تھا کہ یہ سارے کام کرو, دیکھیں نا میری یہ خواہش ہے, لوگوں نے مجھے الزام لگایا, لوگوں نے مجھے تانے دیے, میرے پاس وسائل ہوتے. کل میں گجرانوالہ کا جلسہ کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے میں کس طرح کر رہا ہوں, میرے وسائل نہیں ہیں میرے پاس. میں بہت پہلے یہ خواہش رکھتا تھا کہ یہ ساری اپوزیشن پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں. اگر ایم کیو ایم وہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہمارا شناختی کارڈ نہیں بن رہا, پاسپورٹ نہیں بن رہا, وہ تو چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب بن جائے گا. دیکھیں یہ سارے, مجھے تو یہ لیڈر آف اپوزیشن کے لیے ووٹ دے رہے تھے نا, مجھے الطاف بھائی نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں شیخ رشید, 4 ووٹ چاہیے تھے. لیکن وہ اور عمران خان اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے نا. یہ عمران خان میرے ساتھ تھا جی, عمران خان کا مجھے کوئی اختلاف نہیں. تو پرابلم آیا کیا شیخ صاحب؟ آ جاتا ہے اندر, تھوڑے بہت ہوتے ہیں ٹک ٹک بڑی پارٹیوں میں. دیکھیں نا بڑی پارٹیوں میں, بڑی اینکروں میں نہیں ہوتی, آپس میں ہوتی ہے نا, اسی طرح سیاستدانوں میں بھی ہوتی ہے. وہ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک کس لیول پہ جا رہا ہے, دوسرا کس لیول پہ آ رہا ہے, آپ جیسے دیکھتے ہیں کس کی ریٹنگ کتنی ہے. یہ سیاست میں بھی ہوتا ہے. پریکٹیکلی بات یہ ہے کہ عمران خان کو باہر نکلنا ہوگا. اگر 4 یا 8, 4 ہماری لگا لیں, سب سے پہلے ہلکا 55 رکھ لیں, اس کی کاؤنٹنگ کی جائے سب سے پہلے. 1 سیٹ بھی ہوتی ہے, پھر نہیں میں ان کو ٹک کے رہنے دوں. نو وے. نہیں تو اگر وہ کھولتے ہی نہیں ہے تو پھر سیاسی سر کھول 2 آپشن ہے نا, یا تو کھلے ہر 2 صورت میں وہ بند گلی میں داخل ہو گئے ہیں, سپریم کورٹ کو کھولنا پڑے گا. تو ٹائم کیا ہے؟ ٹائم یہ سال میں دے رہا ہوں نا, سال جب دیتا ہوں ضروری نہیں وہ سال آگے, وہ 3 مہینے پہلے بھی ہو سکتا ہے, 3 مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ ٹائمنگ کا انتظار کریں گے؟ ٹائمنگ میری ہمیشہ زبردست ہوتی ہے. یہ دیکھیں ٹائمنگ ٹائم از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان پالیٹکس. تو پھر عمران خان آف اینیمی, دی پاور اینڈ دی ٹائمنگ. اچھا ایک چیز شیخ صاحب مجھے بتائیں آپ, کہ اگر فوج اور سول گورنمنٹ میں یہ خلیج نہ ہوتی جو پچھلے دنوں بنی ہے, تو کیا یہ تحریک اسی طرح چل رہی ہوتی؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن ایک بات کہہ سکتا ہوں. تو پھر آپ ٹائمنگ ایک بات کہہ سکتا ہوں, جس طرح آج ساری قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہے اور آئی ایس آئی کے پیچھے کھڑی ہے, یہ شرماتے تھے. یہ فوج کا نام لیتے, ان کو خیال ہوتا تھا شاید ہم کسی اور فوج کا نام لے رہے ہیں, لوگ اور میڈیا پتہ نہیں کیا کہے گا. فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں وہ ٹائم آ گیا ہے کہ آرمی کے ساتھ, آرمی کی حمایت میں جلوس نہیں. میں پیچھے ہو گیا ہوں ذرا, میں کہتا ہوں یار ساری دنیا ہی فوج کی حمایت میں ہو گئی ہے. جب میں کہتا تھا اس وقت میں اکیلا تھا, تو یہ ذرا اور اچھا ہے کہ سارے لوگ پارٹیسپیٹ کر لیں. دیکھیں اس وقت فوج میں ایک مقبول ترین جرنیل ہے, آرمی چیف جو ہے, ساری فوج یونائٹڈ ہے, اور ایک ایسا جرنیل آرمی کو ہیڈ کر رہا ہے, یہ میری بات یاد رکھنا, کہ وہ بائی بلڈ آرمی آفیسر ہے, بائی بلڈ سولجر ہے, کسی قیمت پر فوج کی تضحیک نہیں برداشت کرے گا. جو مرضی اس کو کرنا پڑے, جو مرضی اس کو کرنا پڑے. اس سے آپ سوال نہیں پوچھیں گے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو سمجھ آئی ہے تو انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے, یہ پیچھے ہو رہے ہیں. ورنہ ان کے ارادے تو بڑے خطرناک تھے. انہوں نے تو طرح طرح منڈی میں خبریں اٹھائی کہ رحیل کے ساتھ بھی وہی بات ہو سکتی ہے جو مشرف کے ساتھ ہوئی, تو میں نے کہا پھر آپ کے ساتھ بھی وہی ہو سکتا ہے جو مشرف نے آپ کے ساتھ کیا. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیں ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ شیخ صاحب سے اور بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی ویلکم بیک ناظرین, شیخ صاحب سے بات کریں. شیخ صاحب, کراچی میں میاں صاحب تشریف لے گئے اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ایک بہت بڑا اجلاس ہوا. دائیں جانب صدر زرداری صاحب جو سیکنڈ ان کمان ہوتی ہے, دائیں والی چیئر, وہاں وہ تشریف فرما تھے. لیفٹ سائڈ پہ آرمی چیف بیٹھے ہوئے تھے. میسج تو بڑا تگڑا آیا, تو ٹھنڈ پڑ گئی ہے. اب وہ جو ایک خلیج تھی, لوگ کہتے ہیں کہ دوریاں پیدا ہو گئی تھیں, سول ملٹری ریلیشن جو ہیں وہ اچھے نہیں تھے. دیکھیں جب سیاستدان خانہ نمبر 2 سے 1 میں چلا گیا ہو, نہ اس کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیتیں نہ ہوں, اس کی کوئی سٹڈی نہ ہو, کوئی مطالعہ نہ ہو, بے وقوف لوگوں کو اپنی دولت سے مروب کر کے وہ اس